बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़माना गुजरा, एक बूढ़ा माहीगीर रोजाना फजर के वक्त दरिया पे जाया करता था और सिर्फ 4 मरतबा दरिया में जाल डालता था। एक बार ऐसा हुआ कि पहली बार जाल खींचने पे मछलू की बजाय एक गधे की लाश निकली। दूसरी मरतबा जाल डाला तो कीचड़ और मट्टी आई। तीसरी मरतबा जाल फेंकने पे जाड़, झंकार और ईंट पत्थर आए। माहीगीर बड़ा परेशान और रंजीदा हुआ। इतनी देर में तुलुए आफ्ताब का वक्त करीब आ पहुंचा। माहीगीर ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही खालिको मालिक है। मैं सिर्फ 4 मरतबा दरिया में जाल डाला करता हूँ, अब सिर्फ 1 मरतबा डालना बाकी है। ऐ मेरे माबूद, इस मरतबा मुझे मायूस ना करना। उसने दुआ मांगने के बाद चौथी दफा दरिया में जाल फेंका और उसे भारी पाके समझा कि इस मरतबा जरूर मछलियाँ फंसी हैं। उसने खुश होकर जाल खींचा तो उसमें मछलियों की बजाय पीतल का एक लोटा फंसा था। लोटे का मुंह मजबूती से बंद था, मगर वो वजन में अच्छा खासा था। माहीगीर ये सोच के खुश हुआ कि लोटे में जरूर कोई चीज भरी हुई है। उसने छुरी से लोटे का मुंह खोला, उसे एक तरफ उलट दिया, मगर उसमें से कुछ ना निकला। माहीगीर ने मायूस होकर लोटा एक तरफ फेंका और फिर उस वक्त ये देख के हैरान रह गया कि लोटे में से धुआं निकल रहा है। माहीगीर थोड़ा सा पीछे हटके हैरत और खौफ से उस धुएं की तरफ देखने लगा, जो बुलंद होते हुए फैलाव भी इख्तियार करता जा रहा था। जरा सी देर में उसने एक देव की शक्ल इख्तियार कर ली। माहीगीर ने जो ऐसी अजीब शक्ल देखी तो खौफजदा होके भागना चाहा। उसी वक्त वो जिन बोला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरा कसूर माफ कर दे, मैं आइंदा फिर कभी नाफरमानी ना करूँगा। माहीगीर ने उसकी ये बात सुनी तो दिल मजबूत करके बोला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए तो कई हजार बरस गुजर गए। मैं एक माहीगीर हूँ, लेकिन ए जिन, तू इस लोटे में कैसे बंद हुआ था? अदब से गुफ्तगू कर गुस्ताख। जिन ने सूरत हाल समझ के गुस्से से कहा, इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं, तुझे मेरे सामने बादब रहना चाहिए। लेकिन तू मुझे मारना क्यों चाहता है? माहीगीर ने कहा, मैंने तो तुझे इस कैद से निजात दिलाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा, लेकिन एक एहसान जरूर कर सकता हूँ। ये तेरी मर्जी पे है कि तुझे कैसे हलाक किया जाए। तुझे मेरा एहसान भूलना नहीं चाहिए। माहीगीर बोला, मैं इसे भूलने के लिए मजबूर हूँ। सुन, मैं उन जिन्नों में से हूँ जो एक खुदा को नहीं मानते। दूसरे तमाम जिन इस बात के मोतरफ थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर हैं, लेकिन मैंने ये तस्लीम नहीं किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझे ये सजा दी कि मुझे इस लोटे में बंद करके दरिया में डलवा दिया। मैंने इस कैद में कसम खाई कि जो मुझे इस कैद से निजात दिलाएगा, मैं उसे ऐसा माल कर दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। 1000 बरस गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझे इस कैद से निजात ना दिलाई। और तब मैंने कसम खाई कि जो मुझे इस कैद से निजात दिलाएगा, उसे रुए जमीन के तमाम खजाने दिखा दूंगा। फिर 1000 बरस गुजर गए, लेकिन किसी ने मुझे ना निकाला। और तब मैंने झुंझला के अहद किया, अब मुझे जो भी इस कैद से निकालेगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा, लेकिन इससे इतनी रियायत जरूर दूंगा कि वो जैसे अपनी मौत चाहेगा उसी तरह कत्ल करूंगा। लिहाजा अब मैं ये अहद पूरा करना चाहता हूँ। माहीगीर ये कहानी सुन के हैरान हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, तू अपनी ये कसम तोड़ दे और मेरे अहलो अयाल पे रहम कर, खुदा तेरे गुनाह मुआफ करेगा। नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माहीगीर जिन की जिद से बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसे एक तदबीर सूझी और वो बोला, तुझे इस इस्मे आजम की कसम जो हजरत सुलेमान की मेहर पे कुंदा था, मेरे सवाल का जवाब दे। जिन उस किस्म की वजह से माहीगीर को जवाब देने पे आमादा हुआ। माहीगीर ने कहा, ताज्जुब है, तू इतने बड़े कदो कामत के बावजूद इस छोटे से लोटे में समा गया। उसी इस्मे आजम की कसम, मैं लोटे में ही था। मैं बावर नहीं कर सकता जब तक बचशिम खुद ना देखूं। अच्छी बात है, ले देख। माहीगीरी के देखते ही देखते वो जिन धुआं बन के उसी लोटे में समाना शुरू हुआ। जब सारा धुआं उस लोटे में चला गया तो जिनकी आवाज आई, अब तो तुझे यकीन आया।
ماہی گیر نے جواب دینے کی بجائے لوٹے کا ڈھکن اٹھا کے اس کے منہ پہ رکھا اور اسے اچھی طرح کس کے بولا، اے جن، اب تیری یہ سزا ہے کہ میں تجھے پھر دریا میں ڈال دوں۔ یہ سن کے جن بڑا گھبرایا اور بولا، اے ماہی گیر، خبردار ایسا نہ کیجیو، میں تو تجھ سے مزاق کر رہا تھا، بھلا میں اپنے محسن کو کیوں ہلاک کرنے لگا؟ بس اب مجھے آزاد کر دے، میں تیرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کروں گا۔ اب تیری بات پہ اعتماد صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ تو اسم اعظم کی قسم کھائے، ماہی گیر نے کہا۔ جن نے قسم کھائی تو ماہی گیر نے لوٹے کے منہ سے ڈھکن کو الگ کیا، لوٹے میں سے پھر دھواں باہر نکلا اور پھسل کے جن کی شکل اختیار کر لی۔ پھر اس نے ٹھوکر مار کے لوٹا دریا میں پھینکا۔ ماہی گیر گھبرایا، لیکن جن نے ہنس کے کہا، خاطر جمع رکھو، میں اپنے عہد پہ قائم ہوں، تو اپنا جال لے کر میرے پیچھے آ۔ ماہی گیر خوش اس کے ساتھ ہوا۔ دونوں شہر کے اندر سے ہو کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے اور دوسری طرف ایک میدان میں اتر گئے جہاں ایک تالاب تھا۔ جن نے ماہی گیر سے کہا، اپنا جال اس تالاب میں ڈال۔ ماہی گیر نے جال ڈالا، پھر جب اس نے جال نکالا تو اس میں صرف 4 مچھلیاں پھنسی۔ وہ مچھلیاں مختلف رنگ کی تھی، زرد، سرخ، سفید اور سیاہ۔ ماہی گیر ایسی عجیب و غریب مچھلیاں دیکھ کے بے حد خوش ہوا۔ جن نے کہا، یہ مچھلیاں لے جا کر بادشاہ کی نظر گزار، وہ تجھے اتنا دے گا کہ ساری عمر تیرے ہاتھ نہ لگیں گے، لیکن ایک نصیحت گرہ میں باندھ لے، دن میں صرف ایک مرتبہ اس تالاب میں جال ڈالا کرنا۔ پھر جن نے زمین پہ ایک ٹھوکر ماری تو زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گیا۔ زمین پھر برابر ہو گئی۔ ماہی گیر وہ مچھلیاں لے کے بادشاہ کے حضور پہنچا۔ بادشاہ مچھلیوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ اس نے ماہی گیر کو 400 اشرفیاں انعام میں دی اور مچھلیاں شاہی باورچی خانے میں بھجوا دی۔ باورچی نے مچھلیاں صاف کر کے انہیں جوش دیے ہوئے روغن میں بھوننا شروع کیا۔ جب مچھلیاں ایک طرف سے سرخ ہو گئی تو باورچی نے انہیں الٹنا چاہا۔ اسی وقت باورچی خانے کی ایک دیوار شق ہو گئی اور ایک حسین عورت بڑی تمکنت سے نکل کے سامنے آئی۔ اس نے ریشمی لباس زیبتن کیا ہوا تھا، کانوں میں بالے تھے، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا تھی، سونے کے بالوں پر میں لال جڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ چولہے کے قریب پہنچی جہاں مچھلیاں بنی ہوئی تھی۔ اس نے چھڑی سے تو الٹ دیا اور واپس شگاف میں چلی گئی۔ شگاف بند ہوا، دیوار جیسی تھی پھر سے ویسی ہی نظر آنے لگی۔ باورچن یہ سب دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو روتی دھوتی وزیر کے پاس پہنچی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ وزیر کو بھی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا بادشاہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے فوراً ماہی گیر کو بلایا، اسے ویسی ہی 4 مچھلیاں لانے کے لیے کہا۔ ماہی گیر نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج میں ویسی مچھلیاں نہیں لا سکتا، مگر کل ضرور لا دوں گا۔ دوسرے دن ماہی گیر گیا، ویسی ہی 4 مچھلیاں پکڑ لایا۔ وزیر کو مچھلیاں لے کے خود باورچی خانے میں پہنچا اور دروازہ بند کر کے باورچن سے کہا کہ وہ ان مچھلیوں کو اس کے سامنے تیار کرے۔ باورچن نے توے پہ روغن ڈالا اور مچھلیاں صاف کر کے انہیں بھوننے لگی۔ جب مچھلیاں ایک طرف سے سرخ ہوئی، باورچن نے انہیں الٹنا چاہا تو پچھلے روز کی طرح دیوار شق ہوئی اور وہیں ناظرین ہاتھ میں چھڑی لیے اندر آئی۔ اس نے چھڑی سے تو الٹ دیا اور واپس شگاف میں جا کے غائب ہو گئی۔ وزیر نے بچشم خود یہ سب کچھ دیکھا تو دم بخود رہ گیا اور پھر سوچنے لگا کہ بادشاہ کو ان باتوں سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، داستان سنائی۔ بادشاہ کو اشتہاق ہوا کہ وہ یہ حیرت انگیز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چنانچہ اس نے ماہی گیر کو بلایا اور ایک بار پھر ویسی ہی مچھلیاں لانے کی خواہش ظاہر کی۔ ماہی گیر نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد وہ ویسی 4 مچھلیاں لے کر آیا۔ بادشاہ نے اسے 400 اشرفیاں دے کے رخصت کیا اور اپنی خلوت گاہ میں پکانے کا تمام سامان منگوایا۔ پھر وزیر سے کہا، یہ مچھلیاں تم اپنے ہاتھ سے تیار کرو۔ وزیر نے دروازہ اندر سے بند کر کے مچھلیاں بھوننے کی تیاری شروع کی۔ بادشاہ بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہا کہ دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ وزیر نے مچھلیاں تولے پہ ڈال کے ایک طرف سے سرخ کر لی، پھر وہ انہیں الٹنے ہی والا تھا کہ ایک طرف کی دیوار شق ہوئی۔ بادشاہ اور وزیر کسی ناظرین کی آمد کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ناظرین کے بجائے غلاموں کی وزا کا ایک حبشی غلام برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کی بھاری چھڑی تھی۔ اس نے توا الٹا اور مچھلیاں انگاروں میں جل کے خراب ہو گئی اور حبشی دیوار کے شگاف میں جا کے غائب ہوا اور دیوار پھر برابر ہو گئی۔ بادشاہ کچھ دیر تو حیرت زدہ خاموش بیٹھا رہا اور پھر زور سے بولا، میں ہر قیمت پہ اس راز سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماہی کو ایک بار پھر بلوایا گیا اور وزیر نے اس سے پوچھا، تم وہ مچھلیاں کہاں سے لاتے ہو؟ ایک تالاب سے جسے 4 پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، ماہی گیر نے جواب دیا اور پھر اس مقام کے بارے میں بھی بتایا۔
بادشاہ اور وزیر نے اس تالاب کے بارے میں کبھی کچھ نہ سنا تھا۔ بادشاہ نے اس تالاب تک جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم ہوتے ہی تیاری مکمل ہو گئی۔ ماہی گیر کو رہنمائی کے لیے ساتھ دیا گیا اور وہ سب اس تالاب تک پہنچے جس کے صاف و شفاف پانی میں 4 رنگوں کی مچھلیاں تیرتی پھر رہی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا، جب تک اس تالاب کی مچھلیوں کا راز معلوم نہ کر لوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ خیمے لگا دیے گئے۔ شام کو بادشاہ نے تنہا تالاب کی طرف جانا چاہا تو وزیر نے کہا، آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے، اس میں خطرہ ہے۔ مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور تلوار لے کے تالاب کی طرف روانہ ہوا۔ جو 4 پہاڑیاں اس تالاب کو گھیرے ہوئے تھی ان میں سے وہ ایک کی طرف چل پڑا۔ بڑی مشکل سے اوپر چڑھا، اس میں آدھی رات گزری، پھر دوسری طرف اترا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہاں ایک میدان میں بادشاہ کو ایک عالیشان عمارت نظر آئی۔ وہ خوش ہوا کہ یہاں سے کوئی سراغ ضرور لگے گا۔ وہ اس عمارت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ سارا محل سنگِ سیاہ سے سجا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دروازے پہ دستک دی لیکن جب کوئی باہر نہ نکلا تو وہ خود ہی اندر داخل ہوا۔ وہ سارے محل میں گھومتا رہا، صرف وہاں ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ آدم زاد ایک بڑے دلان میں ریشمی قالین بچھا تھا۔ دروازوں پہ زرد زردی کے مخملی پردے لٹے تھے۔ 12 تری میں ایک کھوج تھا جس کے چاروں کونوں پہ سونے کے شیر بنے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے منہ سے فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ 3 طرف باغ تھا جس میں شگفتہ پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ قسم قسم کی چڑیاں درختوں پہ چہچہا رہی تھی۔ بادشاہ ہر چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، چاروں طرف پھر رہا تھا۔ جب تھکا تو ایک کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر باغ کا نظارہ کرنے لگا۔ ناگہاں ایک دردناک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ حیران ہوا اور اٹھ کے ایک طرف روانہ ہوا۔ جدھر سے آواز آ رہی تھی اس نے کمرے کا پردہ اٹھایا تو اس کی نظر ایک حسین جوان پہ پڑی جو شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے قریب جا کے صاحب سلامت کی تو نوجوان بولا، معاف کرنا دوست، میں اٹھ کر تمہاری تعظیم نہیں کر سکتا، میں معذور ہوں، مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے حسن اخلاق سے خوش ہوا، یقیناً کوئی مجبوری ہوگی تمہیں، مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے اپنی قبا کا دامن اوپر اٹھایا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ سر سے ناف تک گوشت پوش کا آدمی ہے، لیکن ناف سے پیروں تک سنگِ سیاہ کا بنا ہوا ہے۔ یہ خال دیکھ کے بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، تم اس خال کو کیسے پہنچے میرے دوست؟ نوجوان نے ایک آنکھ سرد کھینچی اور بیان کرنا شروع کیا، میرا باپ جزائر سیاہ کا بادشاہ تھا، اس کا دارالسلطنت اس جگہ تھا جہاں اب وہ تالاب ہے۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد میں تخت پہ بیٹھا تھا۔ میری شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، میں بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ ہم نے 5 سال ایک دوسرے کی چاہت میں گزارے اور پھر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری بیوی کی مجھ سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ حمام میں گئی اور میں اپنے کمرے میں لیٹا رہا۔ 2-3 خادمائیں مجھے پنکھا جھلتی رہی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس لیے وہ مجھے سوتا ہوا سمجھ کے واپس آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ایک نے کہا، ہماری ملکہ بڑی بے رحم ہے کہ بادشاہ کو پیار نہیں کرتی۔ دوسری بولی، سچ کہتی ہو، معلوم نہیں ملکہ رات کو اکیلی کہاں جاتی ہے۔ پہلی نے بتایا، ملکہ ہر رات کو شربت میں کچھ ملا کے بادشاہ کو پلا دیتی ہے اور وہ اس کے نشے میں ایسا غافل اور بے ہوش ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی خبر نہیں رہتی اور ملکہ جہاں دل چاہے چلی جاتی ہے۔ ان باتوں سے مجھے بڑا رنج ہوا، لیکن میں نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ جب ملکہ حمام سے آئی تو ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے لیٹے۔ ملکہ نے معمول کے مطابق مجھے شربت کا ایک پیالہ دیا جو میں نے اس کی نظر سے بچا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں ایسا بن گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہوں۔ ملکہ مجھے سوتا سمجھ کے اٹھی، لباس پہن کے کمرے سے باہر نکلی۔ میں بھی اٹھا اور تلوار لے کے اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر ایک جگہ ایک مرد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں چھپ کے ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ ملکہ اس مرد سے شدید محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے اس جگہ کے قریب آئے جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ غصے نے میرے تن بدن میں آگ لگا رکھی تھی۔ میں نے آر میں کھڑے کھڑے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس مرد کی گردن پہ گہرا زخم آیا۔ پھر میں ایسی پھرتی اور تیزی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا کہ ملکہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ میں اپنے کمرے میں جا کے بستر پہ لیٹ گیا۔ اس مرد کو قتل کر کے مجھے تسکین ہو گئی تھی، اس لیے میں سو گیا۔ دوسرے دن میں نے ملکہ کو سیاہ ماتمی لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ ایک لڑائی میں مارا جا چکا تھا اور اس کے صدمے میں ماں بھی جاں بحق ہو چکی ہے، اسی لیے وہ ان کا سوگ منا رہی ہے۔
میں دل ہی دل میں اس کی مکاری پہ ہنسا لیکن کچھ بولا نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور روتی پیٹتی رہی۔ اس کا یہ شوق 1 برس تک جاری رہا اور پھر اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک مقبرہ بنانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق ایک گنبد والا مکان بنوایا جس کا نام اس نے ماتم سرا رکھا۔ پھر وہ مجھ سے چوری چوری اپنے محبوب کو اسی مکان میں لے گئی۔ وہ بدبخت میری تلوار کے گھاؤ کے باوجود بھی نہ مرا تھا۔ ملکہ نے اس کے زخم پہ کوئی ایسی دعا لگا دی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ نہ تو کچھ بول سکتا تھا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا۔ بس پڑا ہوا دھندلائی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو تکتا رہتا۔ ملکہ دن میں کم از کم 2 بار اس کے پاس ضرور جایا کرتی۔ ایک دن میں ماتم سرا میں جا چھپا اور ملکہ کی باتیں سننے لگا۔ وہ اپنے بیمار عاشق سے کہہ رہی تھی، میرے پیارے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرا دل کتنا بڑا صدمہ برداشت کر رہا ہے۔ خدا جانے وہ کون بدبخت تھا جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا۔ اب میں بیٹھی خود ہی تم سے باتیں کرتی رہتی ہوں اور تم خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہتے ہو۔ آخر تم کب تک ایسے خاموش رہو گے؟ غرض یہ کہ وہ ایسے اظہار محبت کرتی اور روتی رہی۔ میں دبے قدموں وہاں سے محل لوٹا۔ جب ملکہ واپس آئی تو میں نے اس سے کہا، آخر تم کب تک اپنے ماں باپ کی موت کا شوق مناتی رہو گی؟ خدا کے لیے مجھے میرے خیال پہ چھوڑو، میرے ذہن نہ کری تو۔ میں چپ ہو گیا۔ پھر 2 سال اور بیتے۔ ماتم سرا میں جانا ملکہ کا معمول بنا رہا۔ 2 سال کے بعد میں ایک بار پھر ماتم سرا میں جا چھپا۔ ملکہ کی باتیں سننے لگا۔ وہ دکھی لہجے میں اپنے محبوب سے کہہ رہی تھی، آخر تم کب تک خاموش رہے گے؟ میری بے قراری اور گریہ زاری کا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں؟ افسوس میری محبت میں کوئی تاثیر نہیں، میں بڑی بد نصیب ہوں۔ اس کی ان باتوں پہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں آگ بگولا بنا ہوا اس کے سامنے پہنچا اور گرج کے بولا، بدبخت عورت، لعنت ہو تجھ پہ۔ ملکہ بھی غصے میں آ کے میری طرف جھپٹی اور بولی، اچھا تو میری مصیبت کا باعث تو ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے بھی سزا دی جائے۔ میں نے چاہا کہ تلوار کے ایک ہی وار سے اسے اپنے جہنم میں واصل کر دوں، لیکن اس کمبخت کو جادو آتا تھا۔ اس نے جادو کے زور سے میرا ہاتھ ایسا بند کیا کہ تلوار نہ چلا سکا۔ پھر اس نے کوئی فسوح پڑھنا شروع کیا اور جب پڑھ چکی تو مجھ پہ پھونکتی ہوئی بولی، میں حکم دیتی ہوں کہ نچلے دھڑ سے پتھر کا بن جا اور اوپر سے آدمی بنا رہے۔ اس کے جادو نے کام کر دکھایا اور میں آدھا انسان اور آدھا مجسمہ بن گیا۔ پھر اس جادوگرنی نے اس شہر کو جھیل تالاب بنا کے ویرانے میں بدل دیا۔ میرے نوکروں اور شہروں کے لوگوں کو مچھلیاں بنا کے اس تالاب میں بیچ کیا۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اب تک یہ حالت ہے کہ وہ روزانہ یہاں آ کے میرے سانوں اور پیٹھ پہ ایک سوچا چپ چپاتی ہے۔ ظلم کا یہ سلسلہ مجھ پہ عرصے دراز سے جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ بادشاہ نوجوان کی کہانی سن کے بہت ملول ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوگرنی سے اس کا انتقام ضرور لے گا۔ اس نے نوجوان بادشاہ سے اس جادوگرنی کا پتہ پوچھا۔ جواب میں نوجوان نے کہا، مجھے اس کا مسکن معلوم نہیں، لیکن وہ روزانہ فجر کے وقت یہاں آتی ہے۔ اس کا محبوب بدسور ماتم سرا میں موجود ہے۔ وہ اسے کوئی عرق پلاتی رہتی ہے جس کے باعث وہ آج بھی زندہ ہے۔ بادشاہ نے بد نصیب نوجوان کو تسلی بخشی اور رات گزارنے کے لیے وہیں پکڑ کے سو گیا۔ فجر کے وقت اٹھا، ماتم سرا پہنچا۔ وہاں سونے کے شمع دانوں میں سینکڑوں شمعیں روشن تھی۔ ملکہ کا محبوب ایک بستر پہ پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کیا، اس کی لاش کو گھسیٹ کے کنویں میں ڈالا اور خود اس جگہ ایسے لیٹا کہ کمرے میں داخل ہونے والا فوری طور پہ اس کی شکل نہ دیکھ سکے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ساہرہ ماتم سرا میں پہنچی اور کہنے لگی، میرے محبوب، آخر تم اپنے تغافل سے میرا سکھ چین کب تک برباد کیے رکھو گے؟ خدا کے لیے کچھ تو بولو، میرے دل کو تسلی ہو۔ خدا ہی سب پہ غالب ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، بادشاہ نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ ساہرہ اس کی آواز سن کے بے حد خوش ہوئی اور بولی، اے خداون، یہ تم ہی بولے ہو یا میرے کانوں نے دھوکہ کھایا؟ ذلیل عورت، تو اس قابل ہے کہ تجھے کوئی جواب نہ دیا جائے؟ میرے محبوب، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تم اتنے ناراض ہو؟ تو جو اپنے شوہر کو روزانہ مارا پیٹا کرتی ہے، تو اس کے رونے دھونے سے میرا آرام کتنا خراب ہو گیا۔ میں بڑے عرصے سے ٹھیک ہو چکا ہوں، مگر تو نے اپنے شوہر پہ جادو کر رکھا ہے۔ تیرے اس ظلم کے باعث میرا جی نہیں چاہتا کہ تجھ سے بات کروں۔ ساہرہ نے کہا، تمہاری خوشی کے لیے میں اسے سزا دینا بند کر سکتی ہوں۔ اگر تم کہو تو میں ایسا ہی کروں۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ ساہرہ اسی وقت گئی، ایک پیالے میں پانی بھر کے اس پہ کچھ پڑا۔ پانی ابل کے کھولنے لگا۔ وہ پانی اس نے اپنے شوہر پہ ڈال دیا اور بولی،
میرے حکم سے ویسا ہی ہو جا جیسا پہلے تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی وہ نوجوان پوری طرح گوشت پوش کا بنا۔ وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ ساحرہ نے اس سے کہا فوراً اس محل سے چلا جا، اگر تو نے پھر کبھی ادھر کا رخ کیا تو جان سے مارا جائے گا۔ نوجوان خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا اور ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ ساحرہ واپس ماتم سرا میں آئی اور بولی، میں نے تمہاری خوشی کے لیے اسے ویسا کیا جیسا کہ وہ پہلے تھا، اب تو مجھ سے ناراض نہیں؟ بادشاہ بولا، اتنا ہی کافی نہیں؟ تو نے سارے شہر والوں کو مچھلی بنا رکھا ہے، روزانہ آتی رات کو وہ مچھلیاں تالاب سے سر نکال کے ہم دونوں کو بددعائیں دیتی ہیں۔ میں اسی وجہ سے مکمل طور پہ صحتیاب نہ ہو سکا۔ جا چلی جا، ان سب کو بھی ان کی اپنی حاصل حالت میں لے آ۔ ملکہ نے خوش ہو کے کہا، میں تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ تالاب کے کنارے گئی، تھوڑے سے پانی پر کچھ پڑ کے تالاب میں چھڑکا، شہر ٹوٹا اور ساری مچھلیاں انسانوں کی شکل میں آ گئی۔ دکانیں اور مکان دکھائی دینے لگے، ہر طرف چہل پہل ہو گئی۔ بادشاہ کا قافلہ جو ایک ویرانے میں خیمہ زن تھا، اچانک خود کو ایک بھرے بڑے شہر میں پا کے حیران رہ گیا۔ ساحرہ جلدی سے ماتم سرا میں پہنچی، بلند آواز میں بولی، میری جان، میں نے تمہاری ہر بات پوری کر دی، اب اٹھو اور مجھے سینے سے لگا لو۔ بادشاہ نے جلدی سے اٹھ کے اس کا بازو پکڑا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے پہچانتی، تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پھر اس کی لاش بھی کنویں میں ڈال دی اور اس نوجوان بادشاہ کی تلاش میں باہر نکلا۔ نوجوان جو ایک طرف چھپا بیٹھا تھا دوڑ کے اس کے گلے لگا، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں ان دونوں کو جہنم کی سیر کروا چکا ہوں، اب تو میرے ساتھ چل کے کھانا کھاؤ، اس کے بعد واپس اپنے شہر چلے جانا۔ جزائر سیاہ کے بادشاہ نے اس سے کہا، آپ اپنے شہر کو نزدیک نہ سمجھیے، وہ یہاں سے 1 برس کی راہ پہ ہے۔ دراصل ساحرہ نے میرے ملک کو آپ کی ملکیت سے منسلک کر دیا تھا، لیکن اب وہ خالد باقی نہ رہی۔ بادشاہ کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اس نوجوان بادشاہ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے۔ دراصل میری کوئی اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد میرے تخت پہ بیٹھو۔ جزائر سیاہ کے فرمانبردار نے بہوشی یہ بات سنبھالی۔ بادشاہ نے وہاں 3 ہفتے قیام کیا، پھر اپنے منہ بولے بیٹے کو لے کے اپنے قافلے کے ساتھ اپنی مملکت کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کے اس نے اپنا ولی عہد مقرر کیا، پھر اس ماہی گیر کو بلوایا جو جزائر سیاہ کے فرمانبردار کی نجات کا باعث بنا تھا۔ غریب ماہی گیر کو اتنا مال، اتنی دولت انعام میں دیا گیا کہ اس کی کئی پشتیں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی تھی۔